वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं पास्टर बिशारत खान एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम बेदारी में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने मेहमान भाई इंतिपास रियाज से गुफ्तगू कर रहे थे और बनी इस्राइल और यहूदियों के तरीके के बारे में बता रहे थे, किस तरह से वो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। ज़रूर भाई मज़ीद इसके बारे में बताइएगा। शुक्रिया बात साहब। जैसे हम पहले बात कर रहे थे पहले सेशन में कि किस तरह से वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, तो इसके साथ ही साथ एक और मैं लाजमी जुज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। वो बच्चों को खेलने के लिए सबसे जो उनकी कह सकते हैं कि परवरिश में उनकी एक खेल है ना, वो उनको तीरंदाजी सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने कोई भी तीरंदाजी का मकसद क्या होता है कि पॉइंट पर निशाना लगे, टारगेट पर निशाना लगे। वो बच्चे को शुरू से ही उसका माइंडसेट इस तरह का करते हैं कि जो आपको एक टारगेट दिया जाना है, आपने ना उसे दाएं मुड़ना है और ना उसे बाएं मुड़ना है, बल्कि आपने उस पॉइंट, उस टारगेट को अचीव करना ही करना है। ये बिल्कुल ये वही बात है जो खुदा ने यीशु को कही कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे और ना इससे दाएं मुड़ना और ना इससे बाएं मुड़ना, तब तुझे खूब कामयाबी हासिल होगी। आपके तालीमी कैरियर के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा और हमारे होशाना टीवी के देखने वाले भी कि आपने मसीह यीशु को कब अपना निजात दहिंदा कबूल किया? जी, जैसे कि मैं बता रहा था कि मेरे वालिदैन का ये ख्वाब था कि हम ना सिर्फ दुनियावी तालीम बल्कि दुनियावी तालीम के साथ साथ खुदा के कलाम में भी आगे बढ़ें। तो उन्होंने हमारी परवरिश कुछ ऐसे तरीके से की थी कि मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था खुदा के कलाम की मनादी का, खुदा के कलाम के तलावत का। जब हम इबादत में होते थे तो पादरी साहब जब सरमन के लिए आते तो वो कलाम मुक़द्दस की तलावत के लिए जब हवाला बताते तो कहते कि कोई भी जिसने निकाला है वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा शौक़ था, मैंने जल्दी से बाइबल खोलनी, हवाला निकालना और सबसे पहले उठ के तो मैंने तलावत करना शुरू कर देना। ये रूटीन में होता था, हमेशा आप निकालते थे? जी, ये रूटीन में। तो इसका तरीका क्या था? क्या फ़ौरन जल्दी जो हवाला ढूंढना है, फ़ौरन हवाला निकालना, इसका तरीका क्या है? जी पासा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि, और इसके पीछे वजह ये है कि बाइबल स्टडी, मैं बाइबल स्टडी बहुत करता था। जब हम बाइबल स्टडी करेंगे तो हमें पता होगा कि कौन सी किताब कहाँ है, और उसके साथ ही साथ हमें किताबों का पता होना चाहिए। कई दफ़ा लोग ज़बूर को नए अहदनामे में ढूंढ रहे होते हैं। जी ऐसा ही है। तो इसके पीछे मेरे उस्ताद, मेरे मामू, मेरे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, पास्टर इजाज़ यूसुफ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया किताबों के नाम, उनके डिवीज़न, पुराना अहदनामा क्या है, नया अहदनामा क्या है, पुराने अहदनामा में कितनी किताबें हैं, नए अहदनामा में कितनी किताबें हैं, उसके बाद उनके नाम याद करवाए। तो उसकी वजह से जो है ना, क्योंकि मुझे याद था, उसके अलावा मैं बाइबल स्टडी करता था, तो उसकी वजह से मुझे जो है ना पता था कि खुदा के फजल से कि कौन सी किताब कहाँ पर मौजूद है। तो जब खुदा के खादम हवाला बोलते थे तो मैं फ़ौरन निकालता और खुदा के कलाम की जो है तलावत शुरू कर देता था। तो चूँकि शुरू से ही मुझे शौक़ था और साथ में खुदा ने मुझे उस्ताद ऐसे दिए कि जिनका जितना भी मैं खुदा का शुक्रिया अदा करूँ कम है, कि उन्होंने इतने अच्छे मुझे उस्ताद दिए जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा और 2015 में मैंने पहली बार चर्च के अंदर सरमन दिया था। तब मैं 18 साल का था। पहली बार मैंने 2015 में चर्च के अंदर सरमन दिया। उसके बाद ऐसे जो है ये सिलसिला जारी रहा। फिर जब भी पादरी साहब नहीं आते थे मुझे मौका मिल जाता। उसके बाद फिर हमने फ्राइडे की शाम को जो है इबादत करना शुरू कर दी। पहले नहीं करते थे, फिर हमने फ्राइडे की शाम को इबादत करनी शुरू कर दी। तो उस इबादत में हर फ्राइडे को सरमन मेरा होता था। मैंने साथ साथ में खुदा की खदमत करना शुरू कर दी। उसके बाद फिर जो है खुदा ने मुझे रोया दी। मैंने संडे स्कूल भी बच्चों को पढ़ाया, तकरीबन 2 साल तक मैंने संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। इसके अलावा मैंने बच्चों को बाइबल स्टडी करवाई। फिर एक स्टूडेंट है मेरा, ये गवाही है बहुत बड़ी
کہ جب وہ میرے پاس آیا تھا تو اسے اوپر سے دے کر اردو نہیں پڑھنی آتی تھی، اور مجھے کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ جو نا بائبل مقدس پڑھنا سیکھنی ہے. تو میں نے کہا اردو آتی ہے؟ کہتا نہیں آتی. میں نے کہا مجھے تھوڑا سا پڑھ کر دکھائیں. میں نے بائبل مقدس کھولی اور پیدائش کی پہلی کتاب، بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے میں نے کہا کہ یہاں سے مجھے تھوڑا سا پڑھ کے دکھائیں. اسے نہیں پڑھنا آ رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو مشکل ہو جائے گا، آپ کو تو اوپر سے دے کر اردو نہیں پڑھنی آتی تو کیسے ہوگا، کیونکہ یہ تو ابھی سٹارٹ ہے اور آگے بہت زیادہ مشکل ورڈز بھی ہیں، جو نام ہے اتنے زیادہ مشکل ہیں، وہ کیسے ہوں گے. تو مجھے کہتا ہے تھوڑا سا ڈسہارٹ بھی ہوا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے نوٹ کیا کہ جب بچوں کو ہم اگر ہم سیکولر اسٹڈی میں بھی دیکھیں تو جب بچوں کو ہم کسی کو نالائق کہہ دیتے ہیں نا تو ڈسہارٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ بچہ نالائق ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں کام کر رہا، آپ اس کو نالائق کی جگہ بلکہ کہنے کی بجائے آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو بچے کا جو ہے نا حوصلہ بڑھے گا اور بچے کی اور زیادہ کوشش ہوگی کہ میں اور اچھا کر کے دکھاؤں. تو مجھے بھی برا لگا. پھر میں نے اس کو بلایا اور میں نے اس کو جو ہے نا بائبل اسٹڈی کروانا شروع کر دی، اور آج خدا کے فضل سے وہی بچہ سرمن جو ہے وہ دے رہا ہے، خدا کے کلام کی وہ بھی منادی کر رہا ہے، وہ بھی ایونجلزم کر رہا ہے. بہت خوب. کسی نے کہا کہ مسیحی نعمتوں میں سے جس خدمت یا جس نعمت کا سب سے کم استعمال ہوتا ہے وہ حوصلہ افزائی کی نعمت ہے. جی جی. ہم ڈسکریج بہت زیادہ کرتے ہیں، ہاں جی. ہم غلطیاں بہت زیادہ نکالتے ہیں جی. لیکن حوصلہ افزائی جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سے نہیں کی جاتی. تو انسان غلطیاں کرتا ہے اور غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو آپ کی زندگی میں آپ سے کبھی غلطیاں ہوئیں یا ناکامی کا سامنا رہا، اس سے کیا سیکھا، کیسے سیکھا؟ بیسیکلی اگر ہم غلطیوں کی بات کریں تو میں نے کبھی لیکن یہ ہوتا تو ضروری ہے کہ اپنی غلطیوں پر توجہ کرنی چاہیے، لیکن میں نے کبھی غلطیوں پر توجہ نہیں کی. میرا فوکس خدا پر ہوتا تھا. میں کہتا تھا کہ میں جس کام کے لیے نکل پڑا ہوں نا، ٹھیک ہے، خدا اس میں میری مدد کرے گا. بے شک. کیونکہ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی میں نیگیٹو نہیں سوچتا تھا، پازیٹیو. اگر ہمارا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے جب نیگیٹیوٹی نہیں ہے تو پھر تو کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی نا. پازیٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بہت جی، پازیٹیو مائنڈ سیٹ اس میں بہت ضروری ہے. پھر میں نے خدا نے مجھے رویا دی. جب میں نے پہلے سنڈے اسکول میں بھی کام کیا، اس کے بعد بچوں میں کام کیا، اس کے بعد پھر جو ہے بڑوں میں بھی کام کیا، بچوں کو بھی بائبل اسٹڈی کروائی. اس کے بعد پھر میں نے پاسٹر اعجاز یوسف کی مدد سے ہی میں نے جو ہے یہ جو تعلیم بالغاں والا کورس ہے پھر سے بچوں کو شروع کروایا، یعنی کہ جو بڑے لوگ ہیں جو اسکول میں بھی نہیں جا سکتے تھے ان کو میں نے پڑھانا شروع کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر خدا نے مجھے ایک اور رویا دی، اور وہ یہ تھی کہ میں اپنی یوتھ میں کام کروں. کیونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے نا، یہ بہت زیادہ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے موجودہ مسائل ہیں ان کا شکار ہے، موجودہ ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں ان کا شکار ہے، اور اس کی وجہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑھتا ہوا ان کا رجحان ہے ان کی طرف. تو آئے روز ڈفرینٹ سوشل میڈیاز پر، جیسے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، اس کے بعد انسٹا پر، ڈفرینٹ جو ہے نا پلیٹ فارم پر جو ہے نا یہ آئے دن کوئی نہ کوئی اسکینڈل سامنے آ رہے تھے کہ فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. میں نے اس کے پیچھے وجہ ڈھونڈنی شروع کی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور مجھے اس کے پیچھے جو وجہ نظر آئی وہ یہی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے اٹیچمنٹس جو ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ اپنے لوگوں کو ابھی اویئرنیس دینی ہے. کتاب مقدس بائبل میں سے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 54 باب اور اس کی آیت نمبر 13 اور 14. کلام خدا میں سے مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا باب نمبر 54 اور اس کی آیت نمبر 13 اور 14، جس میں خدا اپنے بندہ مقدس یسایہ نبی کے ذریعہ سے مخاطب ہوتا ہے ہم سے، اور خداوند فرماتے ہیں، اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے اور
تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی، تو راست بازی سے پائیدار ہو جائے گی، تو ظلم سے دور رہے گی کیونکہ تو بے خوف ہوگی، اور دہشت سے دور رہے گی کیونکہ وہ تیرے قریب نہ آئے گی۔ آمین آمین۔ ابھی خدا اپنے بندہ مقدس یسایہ نبی کے وسیلہ سے جب کلام کرتا ہے تو خدا یہاں پر بھی ہمیں تعلیم کے حوالے سے جو ہے نا خدا گائیڈ کرتا ہے، خدا ہمیں تعلیم کے بارے سکھاتا ہے۔ تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، پہلے تو سیکولر سٹڈیز، اور سیکولر سٹڈی کے ساتھ ہی ساتھ خدا کے کلام کی جو ہے تعلیم، کیونکہ اگر ہم سیکولر سٹڈی کی بات کریں، یا میں ایک مثال دینا چاہوں گا، اگر ہم کسی شخص سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، مثلا کوئی منسٹر ہے یا کوئی ایس ایچ او ہے یا کوئی بھی ہے، ہم اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو ساتھ لے جاؤ، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ ان سے بات کر لے گا۔ کیوں؟ کیا وہ بات نہیں کر سکتے؟ انہوں نے زندگی بسر نہیں کی؟ کیا ان کا تجربہ نہیں ہے؟ لیکن جو ان سے چھوٹی عمر کا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ساتھ لے جاؤ تاکہ ان سے بات کر لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پڑھا لکھا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی بات کے دوران، گفتگو کے دوران کوئی ہم ایسی بات نہ کر دیں جو دوسرے شخص کو ناگزیر گزرے، تو پھر وہ جو پڑھا لکھا شخص ہے اس کو ساتھ لے کر جانا مناسب سمجھتے ہیں۔ کیونکہ آپ کی بات جو آپ نے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ تعلیم جو ہے، علم جو ہے وہ شعور بخشتا ہے، تو جب وہ جانتے ہیں کہ اس میں شعور ہے بات کرنے کا، اور وہ اچھے طریقے سے ان سے بات کر لے گا، اور جب ہم تعلیم حاصل کریں گے تو ہم سے ڈر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جب ہمیں علم ہوگا تو ہم سے جو ڈر ہے، جو خوف ہے، جو دہشت ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور ہم اچھے طریقے سے جو ہے نا بات کر سکیں گے۔ تو جب ہم خدا کے کلام کی طرف آتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کی تعلیم پاتے ہیں، تو پھر خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جو ہے تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی، یعنی کہ تجھے سلامتی ملے گی، تیرے فرزندوں کو بھی سلامتی ملے گی، اس کے بعد تو راست بازی سے پائیدار ہو جائے گا، یعنی کہ تو راست بازی میں بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ پائیدار، یعنی کہ اور زیادہ جو ہے مضبوط ہو جائے گا۔ سو یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ ہمیں تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی ہے۔ سو ہوشانہ ٹی وی کے ویورز کو اپنی زندگی میں سے کوئی میسج دینا چاہیں؟ ابھی میں ہوشانہ ٹی وی کے ویورز کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، کبھی بھی گیو اپ نہیں ہونا، کبھی بھی اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس نہیں کرنا، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کرتے ہیں تب ہمیں آگے بڑھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہم نے آگے بڑھنا ہے کیونکہ ہم نوجوان ہیں، اور یہ کسی بھی قوم کا، کسی بھی ملت کا یہ احساسہ ہوتے ہیں نوجوان۔ تو اگر ہمارے نوجوان جو ہیں وہی ڈسہارٹ ہوں گے، وہی اپنے آپ کو پستی کا شکار کریں گے، وہی مایوس ہوں گے، تو پھر ہم کیسے اپنی قوم کا جو ہے سہارا بن سکیں گے؟ تو اس لیے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو ڈسہارٹ نہیں کرنا، گیو اپ نہیں ہونا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کو بھی نہ چھوڑیں، خدا کو لازمی یاد کریں، کیونکہ خدا نے ہی آپ کو کامیابی دینی، اسی نے سرفراز کرنا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، اور ہمیں بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ ساری گفتگو سے ہوشانہ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں نے برکت پائی ہے۔ سو عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ قدوس قادر مطلق آسمانی خدا، ہم یسوع مسیح کے نام سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے اس بڑے فضل کے لیے جو ہم پر ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اے خدا ہم ہوشانہ ٹی وی کے سارے وی این کے لیے شکر گزار ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ دنیا کے طول و عرض میں یہ اور زیادہ آسمان کی بادشاہی کی وسعت کا سبب بنے۔ میں اپنے عزیز بھائی انتپاس ریاض کے لیے شکر گزاری کرتا، ان پر اور ان کے سارے کیریئر پر اے خدا تیری برکت چاہتا ہوں۔ تمام دیکھنے والوں کو بھی کثرت کی برکت دینا، مسیح کے نام سے آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کی زندگی کے لیے باعث برکت بنی ہے۔ بہت جلد آپ کے ساتھ نئے مہمان اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہوشانہ ٹی وی کو اور ساری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔